नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबाद अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक कायनात भी है, मालिक शस्जिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरा सयाह ला मकान ततीमाए दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मा तगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आज की ये रूहानी, ईमानी और इरफानी तकरीब सुल्तानुल औलिया ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह की याद में है। आपके सामने जो कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक तिलावत को, एक आयत को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ुख़रफ़ में इरशाद फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबाद अदुव्वन इल्लल मुत्तक़ीन। क़यामत वाले दिन हर रिश्ता दुश्मनी में बदल जाएगा सिवाय मुत्तक़ीन के। यानी इसका सादा तर्जमा ये हुआ, खलील कहते हैं एक दोस्त को, अखिल्ला कहते हैं, जमा का सीगा है कि क़यामत वाले दिन जितने रिश्ते हैं सारे दुश्मनी में बदल जाएंगे। और दुश्मनी में क्यों बदलेंगे? मुफस्सिरीन कराम ने बयान फरमाया कि अगर दुनिया में देखा जाए कि एक बंदा गरीब हो और दूसरा उसका भाई अमीर हो, तो वो गरीब हमेशा अमीर से नाराज़ ही रहता है कि अगर ये मेरी हेल्प करता, मेरी मदद करता तो आज मेरे हालात दुरुस्त होते। वो हमेशा अपने भाई जिसके पास पैसा हो, किसी चीज़ की ज़्यादती हो, उससे नालां ही रहता है। तो यही हाल क़यामत वाले दिन होगा कि जब एक एक नेकी को तलाश करने के लिए लोग परेशान होंगे। बेटा बाप से कहेगा कि अब्बा जी एक नेकी दे दे ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं, और बाप बेटे से कहेगा, माँ बेटी से कहेगी, बहन बहन से कहेगी, भाई भाई से कहेगा। तो सारे कहेंगे अगर हम तुझे एक नेकी दे दें और तू तो कामयाब हो जाएगा, हमारा क्या होगा? इस वजह से वो सारे रिश्ते दुश्मनी में बदल जाएंगे, सारे एक दूसरे से मुंह फेर लेंगे। उस वक्त अगर कोई रिश्ता काम आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मुत्तकीन का रिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन अगर कोई रिश्ता काम आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मुत्तकीन का रिश्ता है, बाकी रिश्ते कामयाब नहीं होंगे, काम नहीं आएंगे। तो अगर जहनों में ये सवाल पैदा हो कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि क़यामत वाले दिन सिर्फ मुत्तकीन का रिश्ता ही काम आएगा और मुत्तकीन ही काम आएंगे, तो फिर वो मुत्तकीन कौन है? अल्लाह ने फरमाया इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। वो जो औलिया कराम हैं, जिनको लोग औलिया कहते हैं, यही मुत्तकीन है। और जो इनके साथ ताल्लुक रखेगा वही क़यामत वाले दिन ये ताल्लुक, ये रिश्ता काम आएगा, बाकी सारे रिश्ते दुश्मनी में बदल जाएंगे।
تو قیامت والے دن یہ متقین کا اولیاء کا رشتہ تو تبھی کام آئے گا نا کہ جب یہ دنیا میں رشتہ ہوگا، یہ تعلق ہوگا، یہ نسبت ہوگی۔ اگر یہ نسبت ہی نہیں ہوگی، یہ تعلق ہی نہیں ہوگا، تو قیامت والے دن کام کیسے آئے گا؟ تو پہلا سوال تو جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ متقین کون ہیں، تو اللہ نے اس کا قرآن مجید برہان رشید میں جواب دے دیا۔ اور پھر اگلا سوال ذہنوں میں اگر آئے کہ بھئی متقین کو کوئی ایسا درجہ ہے، ان کی کیا خوبی ہے، ان کی کیا شان ہے، ان کی کیا عظمت ہے کہ قیامت والے دن ان کے تعلق سے بندہ کامیاب ہو جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک متقی اللہ کے قریب ہوگا، اور جو قریب ہوتا ہے وہ کام کرا سکتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرا سکتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں، ولی کامل ہیں، عالم بعمل ہیں، اور علماء ربانیین میں آپ کا صف اول میں شمار ہوتا ہے۔ وہ اس آیت کی تشریح بیان کرتے ہیں، خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ میں آیت پڑھتا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ ولی قیامت والے دن، یہ مرشد قیامت والے دن، یہ نسبت قیامت والے دن کیسے کام آئے گی؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو سویا تو میں خواب دیکھ رہا تھا کہ قیامت برپا ہے، اور اللہ نے دیدار کرایا اور فرمایا عبد الرحمن جامی تم بہت بڑے عالم ہو، بڑے عاشق رسول ہو، تم نے دین کی بڑی بڑی خدمات کی ہیں، تو لہذا جنت میں چلے جاؤ۔ اب فرماتے میں جب جنت میں جانے لگا تو مجھے ایک بندے نے پکڑ لیا کہ آپ نے دنیا میں میرے پیسے دینے تھے، کچھ قرضہ لیا تھا، قرضہ بھی تھوڑا سا تھا، کوئی چوانی تھا، کوئی زیادہ نہیں تھا، تو یہ میرا قرضہ دیں یا اپنی نیکیاں دیں پھر جنت میں جائیں۔ تو فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ آج تو حساب کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، میں کہاں سے پیسے لاؤں اور قرضہ اتاروں؟ اتنے میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے زیارت ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے پاس میں خواب دیکھنے سے ایک دن پہلے گیا تھا کہ میں ان کی بارگاہ میں جاؤں اور میں بیعت ہو جاؤں، ان کو اپنا مرشد مانوں، یہ مجھے اپنا مرید فرما لیں۔ فرماتے ہیں میں جب گیا تو ان کے استبل میں گیا تو بڑے بڑے قیمتی گھوڑے اور بڑے ساز و سامان اور بڑی بڑی چیزیں تھیں، تو میں نے کہا کہ نہ مرد آکس کے دنیا دوست دارد، مرد تو وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے، میں تو ان کو مرد کامل سمجھ کے آیا تھا بیعت ہونے کے لیے، یہاں تو بڑی دنیا کی ریل پیل ہے، اور یہاں بڑے بڑے قیمتی گھوڑے ہیں، اور جناب گھوڑے جو ہیں ان کی جو زنجیریں ہیں وہ سونے چاندی کی ہیں، اور گھوڑے جو بندھے ہوئے ہیں وہ جناب والا ان کے جو قلعے ہیں، ان کے جناب کھوٹے جو باندھنے کی جگہ ہے وہ بھی سونے چاندی کی ہیں۔ تو عجیب معاملہ ہے، یہ کیسے ولی ہیں؟ تو میں نے کہا دل میں کہ نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارد، مرد وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ تو میں واپس چلا گیا، رات کو میں نے یہ خواب دیکھا، قیامت بپا ہے، اور جس کو میں نے قرضہ دینا ہے وہ کہتے جی قرضہ دے اور پھر جنت میں جائے، اب نیکیاں دیتا ہوں تو جنت میں جا نہیں سکتا۔ اتنے میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار تشریف لاتے ہیں اور فرماتے عبد الرحمن جامی کیوں کھڑے ہو، جاؤ نا جنت میں۔ میں نے کہا حضور یہ قرضہ مانگتا ہے، میرے پاس قرضہ ہے نہیں۔ فرمایا سامنے کمرہ دیکھا ہے، وہاں چلے جاؤ، پیسے اٹھا کے اس کو دے دو۔ کہتے میں کمرے میں گیا، وہاں میں نے پیسے اٹھائے، قرضہ دیا، میری آنکھ کھل گئی، پھر میری زہری آنکھیں کیا کھلی، میری دل کی آنکھیں بھی کھل گئی۔ مجھے اس آیت کا صحیح مفہوم، معنی، اسرار و رموز اور مفاہیم سمجھ آ گئے، اور میں پھر اگلے دن آپ کی خدمت میں گیا بیعت ہونے کے لیے۔ تو آپ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، تو جب وہ دورہ حدیث کروا رہے تھے، حدیث کا درس ختم ہوا تو میری طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کیسے آنا ہوا عبد الرحمن جامی؟ میں نے کہا حضور بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ فرمانے لگے بیعت ہونے کے لیے تو کل آئے تھے، ہو جاتے، تو کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کہا حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمانے لگے اچھا کل تم نے میرے استقبل میں کھڑے ہو کر جو جملہ کہا تھا وہ تو کہو نا۔ میں نے کہا حضور میں نے تو کچھ نہیں کہا، آپ نے فرمایا تم نے کہا نہیں تھا کہ نہ مرد آنکس؟ میں نے کہا جی حضور میرے دل میں بات آئی تھی، نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارد، کہ مرد وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ فرمایا پھر ایک مصرع میرا بھی ساتھ ملا لو کہ نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے، اور اگر دنیا کو دوست رکھے تو صرف اس کے لیے رکھتا ہے، گرم رکھتے ہیں ملاقات بدون ایک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ تو جو کاملین ہیں، واصلین ہیں، عاشقین ہیں، ان کی صفوں میں ایک بہت بڑے سلطان الاولیاء، اولیاء کے بادشاہ حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ
رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے سے پہلے اور آپ کی زندگی پر مطالعہ کرنے سے پہلے بار بار میرے خیالات اور توجہات حضرت سیدنا جلال الدین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ قدس سرہ العزیز کی طرف جاتی ہیں کہ جن کے دامن میں بیٹھنے والے اتنے بڑے شہنشاہ وقت ہوں، قطب الاقطاب ہوں اور اپنے زمانے کے غوث زماں ہوں، جن کے مریدوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے مریدوں میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے مریدین موجود ہیں، اس پیر کا عالم کیا ہوگا اور ان کا مقام کیا ہوگا، اور ان پر بات کرنا، ان کی زندگی پر بحث کرنا یہ کم عقلی اور کج فہمی ہے۔ لیکن چونکہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنا ہے اور ہم بھی انہی سلسلے میں مرید ہیں، انہی کے مرید ہیں، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اور آج کے دن چونکہ آپ کے محفل رنگ اور آپ کے ختم شریف عرس کا اختتام ہے، تو ہم نے چاہا کہ اس آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ سے بھی آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کریں، اور جہاں محفل سما ہوئی ختم شریف، یہاں بھی انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر بعد محفل سما بھی ہوگی، ختم شریف بھی ہوگا، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کی خدمات، آپ کی کرامات، آپ کی تعلیمات، آپ کی ملفوظات اور آپ کی مقالات کو بھی بیان کیا جائے کہ کس ہستی کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی علیہ رحمہ کا نام ہے شیخ محمد رمضانی۔ یہ بڑے نیک صالح انسان تھے۔ آپ کے گھر میں اولاد نہیں تھی، بیٹیاں تھیں تو بیٹا نہیں تھا، تو آپ جس بزرگ سے ملاقات کرتے تو اولاد نرینہ کے لیے دعا کرواتے، اور جہاں آپ رہتے ہیں اس علاقے کا نام ہے قصبہ مرشد نگر، بھینسوڑی شریف، ضلع رامپور، انڈیا۔ تو یہ جو نام ہے یہ بتا رہا ہے کہ قصبہ مرشد نگر، تو یہ مرشد نگر نام شروع سے ہے اور علاقہ بھینسوڑی شریف ہے، ضلع رامپور ہے، تو تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں پہلے کامل ہستیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور یہاں کے جو لوگ دین محمدی میں داخل ہیں اور حنفی جو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور حضرت سلطان الاولیاء زبدۃ الاسفیاء حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ صاحب تاجدار سلسلہ عالیہ قادریہ ابو العلالیہ جہانگیریہ کے قطب دوران ہیں۔ تو شیخ محمد رمضانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور اتنے سخی تھے کہ جب کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی اور کوئی اتنا جملہ کہہ دیتا کہ جناب میری بیٹی کی شادی ہے، میں غریب ہوں، تو آپ فرماتے یہ کپڑا فری لے جاؤ، میں اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں، جاؤ اللہ تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، میں پیسے ہی نہیں لیتا۔ سبحان اللہ۔ اور دور دراز تک آپ کا یہ معمول تھا، کیونکہ کپڑا بھی وہیں بناتے تھے اور کپڑے کی تجارت بھی کرتے تھے، کہ اگر کہیں کوئی فوتگی ہو جاتی آپ تشریف لے جاتے، فرماتے باقی انتظام و انصرام تم کرو، میں یہ کفن پیش کرتا ہوں۔ تو دور دراز تک جب بھی کوئی غریب فوت ہوتا کفن کا انتظام آپ کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے۔ اور آپ کے گھر میں یعنی شیخ محمد رمضانی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں درویشوں کا، اللہ والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، اور مستقل طور پر ایک میاں مستان شاہ نامی مجذوب آپ کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کی خدمت میں رہتے تھے، اور اکثر آپ کے گھر میں رہتے، اور ان کی جو طبیعت کا وہ کلندرانہ کیفیت تھی وہ سب کے سامنے ہوتی تھی، مجذوب وقت تھے، جو زبان سے نکالتے تھے وہ پورا ہو جاتا تھا۔ تو حضرت شیخ محمد رمضانی رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ ہر ایک ولی سے ملاقات کرتے اور کہتے کہ جی اولاد نرینہ کے لیے دعا کریں، تو اولیاء کاملین کی دعاؤں سے 11 ربیع الثانی 1298 ہجری کو جمعہ کے دن حضرت خواجہ محمد حسن شاہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور 11 ربیع الثانی یعنی 11ویں شریف والے دن حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اس دنیا کے اندر، اور پورے گھرانے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور آپ کی آمد کی خوشی میں آپ کے والد نے عقیقہ کے موقع پر میلاد کی محفل سجائی، اور جب تک ربیع الثانی کا مہینہ برقرار رہا تو روزانہ 11ویں شریف کی فاتحہ آپ کے گھر میں دی جاتی تھی، اور خوشی کس بات کی تھی، اور خوشی کیوں نہ ہو
کہ 11 ربیع الثانی تھی، 11ویں شریف کا دن تھا، اور 11ویں والے پیر کے لاڈلے خواجہ محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بعد تو پورا مہینہ صدقہ خیرات ہوتا رہا، غریبوں اور مساکین کو کھانا کھلایا گیا، اور حضرت غوث ثقلین غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے جو ختم شریف تھا وہ روزانہ پڑھا جاتا تھا۔ اس خوشی میں یہ غوث اعظم کے لاڈلے کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ 4 سال کی عمر میں رسم بسم اللہ ادا کی گئی، اور 17 اور 18 سال کی عمر میں آپ نے علوم عقلیہ نقلیہ درس نظامی کی تکمیل فرمائی، یعنی آپ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ اس کے بعد جب آپ جوان ہوئے تو سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے والد گرامی علیہ رحمہ نے آپ کو بھیجا تجارت کے سلسلے میں کہ دہلی شریف جائے۔ تو حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں شروع سے اولیاء کاملین سے ملاقات کرنے کا ایک جذبہ تھا، جہاں سنتے تھے تشریف لے جاتے، کبھی اجمیر شریف، کبھی کلیر شریف۔ تو والد گرامی علیہ رحمہ نے بھیجا کہ جاؤ دہلی کے اندر، تو آپ سیدھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، کچھ دن وہاں پہ رہے، وہاں پہ جو مجاورین بیٹھے تھے یا سجادہ نشینان تھے ان سے ملاقات کی، جو پیسے باپ نے دیے تھے، آپ کے والد گرامی علیہ رحمہ نے دیے تھے کہ وہاں سے کپڑا خریدنے، آپ نے وہ سارا درویشوں پر خرچ کر دیا۔ اور جب گھر واپس آئے تو والد نے پوچھا کہ بیٹا کپڑا وہ بلٹی کروایا ہے جس کام کے لیے بھیجا تھا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ تو آپ کی جو والدہ ماجدہ تھیں انہوں نے پوچھا کہ بیٹے حسن کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور امی جان جو میرے والد گرامی نے مجھے پیسے دیے تھے میں نے درویشوں پہ خرچ کر دیے۔ وہ بڑی خوش ہوئی، کہتے ہیں آپ کے والد گرامی یہی آزمانا چاہتے تھے کہ میری طبیعت میں درویشوں کی خدمت کرنا ہے تو میرا بیٹا محمد حسن بھی خدمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بہرحال اب آپ میاں مستان شاہ مجذوب کی مجلس میں رہنے لگے، اور آپ پر بھی وہ قلندرانہ کیفیت اور وہ جذب کی کیفیات شروع ہو گئیں۔ تو جب آپ کے والد گرامی شیخ محمد رمضانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بھئی ان کے اوپر تو قلندرانہ کیفیات ہو رہی ہیں، مجاذیب کی مجلس میں یہ بیٹھتے ہیں اور جذب کیفیات کی وہ مستی چھا رہی ہے، تو ان کو یہ خیال گزرا کہ اگر یہ مجذوب ہو گئے تو میرا تو بیٹا ایک ہے، اور بڑی دعاؤں سے میں نے اللہ کی بارگاہ سے یہ لیا ہے۔ تو انہوں نے شیخ مستان میاں کی مجلس میں درخواست کی کہ حضور آپ ان پر توجہ تو کر رہے ہیں اور ان پر بھی وہ قلندرانہ اور مجذوبانہ کیفیات وارد ہو رہی ہیں، مہربانی فرمائیں میرا ایک بیٹا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی شادی کریں اور ان پر دین و دنیا دونوں کیفیات ہوں، یہ جذب کی کیفیت نہ ہو۔ انہوں نے آپ کے والد گرامی علیہ رحمہ نے جب یہ درخواست پیش کی تو مستان شاہ میاں مجذوب نے جو ہے وہ ان کی درخواست قبول کی۔ ان کو یہ فن تھا کہ جس کو چاہیں وہ جذب کی کیفیات عطا کر دیں، جس سے چاہیں وہ کیفیات واپس لے لیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کیفیات کے اس درجے تک پہنچ چکے ہیں، اب واپسی ناممکن ہے، انہوں نے اپنے خلیفہ کے سامنے بیٹھ کے کوئی غیر شرعی باتیں کرنا شروع کر دیں جو آپ کے دل پر کافی بوجھ بنی، اور آپ ان کی مجلس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اور اگر وہ ایسے واپس کرتے تو آپ کی دل آزاری ہوتی، تو لہٰذا انہوں نے گفتگو ایسی کی تاکہ یہ دور ہو جائے۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ جو ان کے والد گرامی علیہ رحمہ چاہتے ہیں یہ ویسے بن جائے۔ اب چونکہ طبیعت کے اندر ولیوں سے محبت اور اولیاء کاملین سے وابستگی کا ایک شوق موجود تھا، تو لہٰذا آپ بھینسوڑی شریف کی ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک بہت بڑے ولی کامل قطب دوراں اور اس سلسلہ قادریہ کے اندر ایک کلندری صفت رکھنے والے بزرگ جن کا نام شہن شاہ نبی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ شہن شاہ نبی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضرت امام احمد رضا خان صاحب یہ سگے خالہ زاد بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس لحاظ سے ہم بھی رضوی ہیں، ہم تو ڈبل رضوی ہیں، اعلیٰ حضرت کی وجہ سے بھی رضوی ہیں اور شہن شاہ نبی رضا شاہ صاحب کی وجہ سے بھی رضوی ہیں۔ تو یہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شہن شاہ نبی رضا شاہ صاحب یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ تو حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب جب ان کی خدمت میں گئے تو انہوں نے دیکھا، اور وہ جو مستان شاہ صاحب کی جو کیفیات تھیں کہ انہوں نے غیر شرعی باتیں کی تھیں، تو فرمایا بیٹے دل پر بوجھ نہیں ڈالنا، یہ بزرگوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، جو انہوں نے کیفیات بیان کیے یہ آپ کی کیفیات کو ضم کرنے کے لیے کہا ہے، کچھ سوچ کے کہا ہے، آپ کا نصیب ادھر تھا، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو پھر آپ حضرت شہن شاہ نبی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کے بعد
جس دن مرید ہوئے اسی رات آپ دیکھ رہے ہیں خواب کے اندر کہ ایک سبز رنگ کی کتاب ہے اور سبز رنگ کی عربی کی تحریر ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خواجہ حسن شاہ صاحب یہ کتاب آپ پڑھا کریں، اس کے اندر جو اوراد و وظائف تھے ان پر عمل کریں، آپ کے علم لادنی کی تکمیل ہو چکی ہے۔ تو اور آپ کے اوپر گلاب کی پتیاں نشاور ہو رہی ہیں۔ جب خواب سے بیدار ہوئے اور اپنے مرشد کریم حضرت شہنشاہ نبی رضا شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کی حضور یہ معاملہ ہے، تو پیر و مرشد نے فوراً آپ کو ساتھ لیا اور کلیر شریف مخدوم علی احمد صابر کلیری کے عرس پر مزار شریف پہ لے گئے اور وہاں پر جا کے آپ کی خلافت کا اعلان کیا اور آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ ابوالعلالیہ جہانگیریہ کی خلافت مجاز عطا فرمائی۔ اور وہیں پہ وہ میاں مستان شاہ صاحب بھی موجود تھے۔ ان کی جب ملاقات ہوئی تو آپ نے حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملاقات کی، تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کس کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے شیخ کریم حضرت شہنشاہ نبی رضا شاہ صاحب کے ساتھ آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بہت بڑے وقت کے ولی ہیں۔ پھر انہوں نے ملاقات کی اور پوچھنے لگے کہ حضرت خواجہ محمد حسن شاہ صاحب سلسلہ کی تعلیمات میں کیسے ہیں؟ ان کی تو تعلیمات جو ہے وہ تکمیل پہلے ہو چکی تھی۔ تو حضرت شہنشاہ نبی رضا شاہ صاحب نے فرمایا ہاں ہم نے اپنے سلسلے کی تعلیمات خلافت ان کو عطا کر دی ہے، اور یہ لوگوں کے لیے مینارہ نور ہوں گے، اور ان کے دامن میں بڑے بڑے اولیاء کاملین موجود ہوں گے، اور قیامت تک یہ اولیاء کے راجہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کے مرشد کریم کی یہ دعا تھی۔ پھر آپ اپنے مرشد کی خدمت میں رہتے تھے، والہانہ محبت کرتے تھے، عشق کی حد تک اپنے شیخ سے پیار کرتے تھے۔ پھر 24 ربیع الاول 1329 ہجری میں شہنشاہ نبی رضا شاہ صاحب کا جو ہے وہ وصال ہو گیا، اور وصال کے بعد آپ کی کیفیات عجیب ہو گئیں۔ آپ کے معاملات یہ تھے کہ مرشد کے وصال کے بعد آپ کی طبیعت بے چین ہو گئی، کہیں آپ کا دل نہیں لگتا تھا۔ پھر بڑے بڑے اللہ والوں کی مجلس میں جاتے، ان سے ملاقات کرتے، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی خدمت میں بھی آپ تشریف لے گئے۔ ایک دن وہاں قیام کیا اور مغرب کی نماز پڑھ کے پھر آپ واپس آ گئے، اور حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب کے جو ہے نا دربار شریف پہ حضرت شہنشاہ نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پہ آ گئے، اور وہاں پر بے چینی سے زندگی گزارنے لگے۔ اتنے میں حضرت شہنشاہ نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد جو سجادہ نشین بنے تھے وہ حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی خدمت میں آئے۔ طبیعت میں عجیب بے چینی تھی۔ پھر آپ اپنے دادا مرشد فخر العارفین حضرت شاہ عبدالحی شاہ صاحب کی خدمت میں بنگلہ دیش چلے گئے۔ اچھا، حضرت شہنشاہ نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا ہے تو ان کے مرشد حیات تھے، حضرت شاہ عبدالحی شاہ صاحب حیات تھے۔ شہنشاہ نبی رضا شاہ صاحب کا جو وصال ہے 40 سال کی عمر میں ہوا۔ تو پھر آپ اپنے دادا مرشد کی خدمت میں چلے گئے، وہاں پر رہے، اور ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی تو حضرت شاہ عبدالحی شاہ صاحب، اور میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت شاہ عبدالحی شاہ صاحب بہت بڑے مفتی اعظم بنگلہ دیش تھے۔ آپ کا فتویٰ، آپ کا تقوی، طہارت اور علم کا آپ اعلیٰ درجے پر فائز تھے، آپ کا فتویٰ چلتا تھا حضرت شاہ عبدالحی شاہ صاحب۔ آپ حضرت مخلص الرحمان جہانگیر خدا رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت مخلص الرحمان جہانگیر خدا مفتی وقت تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور آپ کا فتویٰ لگتا جو ہے چاٹگام بنگلہ دیش کے اندر آپ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا مدرسہ قائم کیا ہوا تھا، ہزاروں کی تعداد میں آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے عالم اور مفتی بنتے تھے۔ ہاں جی، تو آپ اپنے دادا مرشد کی خدمت میں رہے، تو ایک دن دادا مرشد نا لوگوں کو مختلف اوراد اور وظائف سے نواز رہے تھے، کسی کو حزب البحر، کسی کو دلائل الخیرات شریف، کسی کو قصیدہ غوثیہ، اور کسی کو کچھ عطا فرما رہے تھے۔ تو حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، اور دل میں خیال فرماتے ہیں کہ ساری زندگی یہی وظائف کرتے ہوئے گزر گئی، لگتا ہے اب دادا مرشد پھر وظائف کی اجازت دیں گے۔ سب کو وہ حزب البحر، دلائل الخیرات شریف، قصیدہ غوثیہ اجازتیں دیتے رہے، اور پھر حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی طرف توجہ کی، مخاطب فرمایا آپ کے لیے تو آپ کے مرشد کی محبت ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی انہوں نے یہ بتایا حضرت شاہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر ورد اور وظائف کا اعلی درجے پر بندہ نہ ہو تو مرشد کی محبت اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک وظائف بھی نہیں پہنچا سکتے۔ عزیزان محترم، پھر حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب جب سجادہ نشین بنے تو حضرت شاہ شکور رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سارے آپ سے خواجہ حسن شاہ صاحب سے محبت فرماتے تھے، تو پھر حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب
رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت دی، اجازت دی. اور کہاں خلافت دی؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر. وہاں پہ جب تشریف لے کے گئے نا تو وہاں اولیاء کاملین کا ہجوم تھا. تو اشارہ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے اشارہ دیا کہ خواجہ حسن شاہ صاحب کو خلافت سے نوازا جائے. سبحان اللہ. تو حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب نے فرمایا کہ صوفی صاحب اب تو بڑے بڑے جگہوں سے اشارے آ رہے ہیں، آپ خلافت قبول کر لیں. آپ حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب کے قدموں پہ گر گئے. آج شیخ نے اپنے سینے سے لگایا کیونکہ وہ سجادہ نشین تھے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں ابھی بیان نہیں کر رہا، چھوڑ رہا ہوں. اور ہر سال چونکہ آپ کی تعلیمات پر ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، ایک لیکچر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ میں پھر بیان کروں گا کہ حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب نے آپ کو خلافت دی. خلافت دینے کے بعد پھر سینے سے لگایا اور فرمایا تم اولیاء کے راجہ ہوگے. وہی اپنے مرشد والی بات فرمائی. اور آپ کے دامن میں بڑے بڑے اولیاء چھپے ہوں گے. اور آپ نے پھر سلسلہ تبلیغ شروع کیا. اور طریقہ کار کیا تھا کہ جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے حلقہ ذکر ہوتا. اور فرید پور میں آپ پہلی دفعہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک عبداللہ نامی شخص پہلی دفعہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. بیعت ہونے کے بعد آپ ان کے گھر میں کچھ عرصہ قیام پذیر رہے. پھر وہاں سے آپ لکھنؤ چلے گئے. تو لکھنؤ کے اندر بھی آپ کافی عرصہ رہے. پھر فرید پور کے اندر آپ رہے. پھر بہنسوڑی شریف میں آ گئے. وہاں پہ آپ نے خانقاہ تعمیر کرائی اور سلسلہ باقاعدہ شروع کیا. اور تبلیغ کا طریقہ کار کیا ہوتا کہ حلقہ ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی، پھر ایک توجہات، مراقبات اور مکاشفات کا سلسلہ شروع ہوتا. تو ایک دن اچھا جو آپ کے مریدین تھے نا، ان کے اندر یہ بات کوٹ کوٹ کے، یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، یہ بھری ہوئی تھی کہ جب محفل ذکر میں جاتے نا سارے مرید کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتے، وہاں پہ ختم شریف میں رکھتے اور حلقہ ذکر کے بعد ختم ہوتا. تو فرید پور کے ایک کانسٹیبل تھا پولیس کا، اس نے بھی بالکل مختصر سی مٹھائی لی اور آ کے ختم شریف میں رکھی اور سامنے کھڑا ہو گیا اور ذکر کا مذاق اڑانے لگا اور مزاح کرنے لگا، ذکر کے اوپر تنقید کرنے لگا. تو اچانک حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ کی کیفیت بدلی. آپ نے ان پر توجہ کی، ان پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی. اب وہ گلیوں میں پھرتا، چیختا رہتا، روتا رہتا اور پورا مشہور ہو گیا کہ اس نے خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ کے حلقہ ذکر کا طنز کیا ہے، مذاق کیا ہے، تمسخر اڑایا ہے. اس کی وجہ سے یہ کیفیت ہو گئی. تو پھر کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے حضور مہربانی فرمایا اس سے راضی ہو جائیں. آپ نے فرمایا اس کو غسل کرا کے لے آؤ. غسل کرا کے آپ کے سامنے لے جایا گیا. فرمایا اب اس کی جو کیفیت تھی سزا ختم ہوگی، اب اس سلسلے کا کام لیں گے. آپ نے بیعت فرمایا اور وہ کانسٹیبل بھی وقت کا ولی بنا ہے. سبحان اللہ. عزیزان محترم، لکھنؤ کے اندر ایک دفعہ محفل سماع ہو رہی تھی. اس بات کو عرض کرنے سے پہلے ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں. حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور آپ کا مرتبہ دیکھنے کے لیے حضرت خواجہ خواجگان سیدنا جلال الدین حضرت خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہونا ہی کافی ہے. زبانیں گنگ ہیں، قلم کی تحریر خاموش ہے کہ جن کے مریدوں میں اتنے بڑے اغواص اور کتب الاقطاب موجود ہیں، ان پیر کا عالم کا کیا ہوگا، خواجہ حسن شاہ صاحب کا عالم کیا ہوگا. تو عزیزان محترم، حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے بیعت ہوئے، یہ تو میں چونکہ آپ کی جو تعلیمات ہوتی ہیں، آپ کے نام سے جو مقالہ پیش کیا جاتا ہے، اس پر میں کئی دفعہ عرض کر چکا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرید کی شان اور عظمت بیان کی جائے تو پیر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. تو حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا مرشد، آپ کیسے مرید ہوئے؟ آپ بھی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہتے تھے. تو بریلی کے ایک محلے کے اندر آپ ایک دن تشریف فرما تھے تو آپ نے خواب دیکھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے اور بڑے بڑے اولیاء کاملین وہاں پر تشریف فرما. اور حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے. وہاں ایک تخت سجا ہوا ہے، زبرجد کا تخت ہے اور بڑے قیمتی تخت کے اوپر امام الانبیاء میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور حضرت سیدنا خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی فقیر محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سامنے تشریف لے جاتے ہیں. تو وہاں مجلس میں ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میرے آقا علیہ السلام بار بار دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں نقیب اللہ شاہ یہ آپ کے مرشد ہیں.
آپ ان کو دیکھ لیں، آپ نے ان کا بیعت ہونا ہے۔ اور حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کئی بار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مل چکے تھے، اور اسی محلے میں ایک دن اچانک سامنے حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ گئے تو حضرت سیدنا جلال الدین حضرت بابا نقیب اللہ شاہ حسن شاہ صاحب نے فرمایا ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ کہاں تھے؟ سبحان اللہ۔ تو پھر حضرت خواجہ صوفی فقیر محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلافت اور اجازت ملی، اب میرے خیال میں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں نقیبی حضرات نہ ہوں، جہاں آپ کا فیضان موجود ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں، دنیا میں۔ پاکستان کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، کوئی پاکستان کی بستی، کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں نقیبی نہ ہوں، بلکہ پوری دنیا کے جتنے ممالک، 77 سے زائد ممالک میں تو حضور خود تشریف لے کے گئے دین کی تبلیغ کی، اور آپ کی یہ توجہات سے ایک نہیں دو نہیں لاکھوں لوگوں کو عشق مصطفیٰ نصیب ہوا۔ آپ جس پر توجہ کرتے اس کی کایا پلٹ دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک آپ کا فیضان اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ ان کا نام لے لے کے پتہ نہیں کتنی خانقاہیں آباد ہیں، ان کا نام لے لے کے کتنے لوگ جو ہے وہ حقیقت عشق کے وادی میں پہنچ چکے ہیں۔ تو حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے شیخ کے ساتھ لکھنؤ کی ایک مجلس میں تشریف لے گئے جہاں حضرت شاہ عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی جلوہ گر تھے۔ محفل سماع ہو رہی تھی تو قوال نے فارسی کے اشعار پڑھے تو اچانک حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر حضرت خواجہ نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر پڑی، اور وہ دیکھ کر بڑے حیران بھی ہوئے، اور فرمایا حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب کو، صوفی صاحب آپ کا مرید خوب ہے، خوب ہے، خوب ہے، یہ اپنے چہرے کے علاوہ، اپنے مرشد کے چہرے کے علاوہ کسی کی طرف تکتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی محفل لگی ہوئی ہے، دادا مرشد بھی جلوہ گر ہیں اور حضرت خواجہ صوفی حسن شاہ صاحب بھی جلوہ گر ہیں، تو حضرت خواجہ نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے چہرے کی طرف تک رہے ہیں۔ دادا مرشد کی نظر پڑی تو خواجہ حسن شاہ صاحب کو مخاطب فرما کے فرمانے لگے، صوفی صاحب یہ آپ کا مرید خوب ہے، یہ خوب ہے کہ اپنے یار کے علاوہ کسی کو تکتا ہی نہیں۔ یعنی توحید کا وہ درس آپ کے وجود مسعود کے اندر دادا مرشد نے دیکھا، جو کوئی حقیقت علم رکھنے والے اور حقیقت حال رکھنے والے ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس جملے کے اندر کتنا وزن ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کو یہ بات کتنی سمجھ آئی ہے، میں نے تو اس جملے کو دیکھ کے بڑی سرور اور کیفیت اپنی طبیعت کے اندر پایا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک مرتبہ بین سوڑی شریف کے ساتھ کوئی دریا تھا، وہ ہر سال سیلاب کی صورت میں آتا اور پوری بستی بہا کے لے جاتا۔ تو علاقے کے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، حضور یہ معاملہ ہے، مہربانی فرمائے۔ آپ نے دریا کی طرف دیکھا، فرمایا سارے جاؤ گاؤں والے ان کو کہو کہ یہاں سے اپنا رخ موڑ لے اور دوبارہ ادھر رخ نہیں کرنا، آج تک دوبارہ آپ کی بستی میں سیلاب نہیں آیا۔ یہ آپ کی اس وقت بھی یہ کرامت ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ سیلاب عذاب کی صورت میں آئے اور خواجہ حسن شاہ صاحب اپنے چاہنے والوں کو کہہ دیں کہ ان کو کہو مڑ جاؤ تو مڑ سکتے، تو آج بھی ہم اپنے پیر کا نام لے کے اپنی مصیبتوں کے رخ موڑ سکتے ہیں کہ نہیں موڑ سکتے؟ بشرط ہے کہ ان کی توجہ، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں۔ عزیزان محترم، ایک اور بھی آپ کی کرامت ہے کہ ایک بچی چھوٹی سی تھی کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس گئی تو انہوں نے کہا یہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو آپ کے جو خلیفہ تھے ان کی بیٹی تھی، انہوں نے اس بچی کو اٹھایا اور حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب کے قدموں پہ آ کے ڈال دیا۔ آپ نے توجہ کی، توجہ کرتے ہی وہ بچی کلمہ پڑھ کے دوبارہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ یہ آپ کی کرامت ہے۔ پھر وہ بچی زندہ رہی، ان کے آگے بچے ہوئے، اس کی شادی ہوئی، اور جب اس بچی کو لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ سلطان الاولیاء کی کرامت ہے۔ اور ایک اور بات بھی اہم میں عرض کر دوں، ایک دن حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ سلطان الاولیاء اپنے مریدین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو گفتگو ہوتی ہے، پیر کے ایک ناز اور انداز ہوتا ہے، مختلف کیفیات ہوتی ہیں طبیعت کی۔ تو آپ نے فرمایا تم ہمارے مقام کو کیا سمجھو، تم ہمارے مقام کو کیا سمجھو، لوگ تو ہمیں سلطان الاولیاء کے نام سے جانتے ہیں، تم ہمارے مقام کو کیا سمجھو۔ یہ آپ فرما کے خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی فقیر محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا خط مبارک اپنے مرشد کی بارگاہ میں آیا۔ بات کو توجہ سے سنیے گا۔ خط مبارک جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آیا۔ کس کا خط؟ ہمارے شیخ کریم حضرت خواجہ صوفی فقیر محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شیخ نے یہ فرمایا کہ میرے جو بزرگ ہیں انہوں نے
تم کیا سمجھو مقام کو، لوگ تو مجھے سلطان الاولیاء سمجھتے ہیں. اتنی بات فرمائی، اتنے میں ڈاکیا خط لے کے آتے. خط کس کا ہے؟ بابا جی رحمت اللہ علیہ کا خط ہے، بابا جی کا خط ہے. اس میں جب کھولتے ہیں خواجہ حسن شاہ صاحب اپنے مرید کا خط، تو تحریر کیا ہوتی ہے؟ تحریر یہ ہوتی ہے کہ حضور کئی دن سے میں رات کو خواب دیکھتا ہوں، اولیاء کاملین کی مجلس میں جاتا ہوں، اور مجھے اولیاء کاملین کہتے ہیں کہ اے نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ، تمہارے پیر سلطان الاولیاء ہیں، آئندہ ان کے نام کے ساتھ سلطان الاولیاء لکھا کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلطان الاولیاء لکھا کرے. سبحان اللہ. تو وہ ایک بات تصدیق ہو گئی، یہ ہوتا ہے فیضان، یہ ہے توجہ. اس کے بعد پھر سلطان الاولیاء مشہور ہوئے. آج پوری دنیا میں خواجہ صوفی محمد حسن شاہ سلطان الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے. اور جب بھی آپ کا کوئی مرید آپ کی خدمت میں آتا اور دنیا کا غم بتاتا، حالات بتاتا، کیفیات بتاتا، تو حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی پڑھا کرو. ہمارے بزرگوں کا بھی حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کے چاہنے والے پوری دنیا میں. اب دیکھیں نا، یہ غوث اعظم سے وفا اور محبت ہے، یعنی کوئی اور نام نہیں لیتے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ سلسلہ قادریہ میں، سلسلہ نقیبیہ میں کوئی اسم اعظم ہے تو الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. یعنی یہ غوث و ثقلین کے اتنے لاڈلے ہیں ہمارے پیر کہ کوئی اور بتاتے نہیں، کہتے بس غوث اعظم کا نام پڑے جاؤ. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. فرماتے یہ پڑھا کرو اور پھر شجرہ شریف پڑھا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. آج بھی جو الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی کا ورد کرتے ہیں اور صبح شام ختم شریف اور شجرہ شریف پڑھتے ہیں، مصائب ان پر اگر آتے بھی ہیں تو ٹھہر نہیں سکتے. تو یہ ہمارے سلسلے کی تعلیمات ہیں. قوالی کے متعلق کسی نے حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے شیخ نے مجھے حکم دیا تھا کہ کسی کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی، سماع کو نہیں چھوڑنا، قوالی اسی طرح کراتے رہنے، انشاءاللہ سلسلے کی بہت زیادہ اشاعت ہوگی. اور واجد کے متعلق کوئی آپ سے سوال کرتا تو آپ فرماتے تھے اگر واجد کی کیفیت پوچھتے ہو مجھ سے تو پہلے کوہ طور سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی تھی، یہ واجد میں یہ کوہ طور کیوں آیا تھا. اگر مجھ سے واجد کا پوچھتے ہو تو پھر جبل احد سے پوچھو، محبوب کے قدمین لگے تھے تو یہ جبل احد کیوں واجد میں آیا تھا. اور اگر واجد کی کیفیت پوچھتے ہو تو جو جانور محبوب علیہ السلام کو کبھی شیر دیکھ کے واجد میں آ رہا ہے، کبھی بیل دیکھ کے واجد میں آ رہا ہے، کبھی بکریاں دیکھ کے واجد میں آ رہی ہیں، محبوب کی صورت ہو، محبوب کا جلوہ ہو، محبوب کی دید ہو اور پھر واجد نہ ہو، یہ مجھ سے نہ پوچھو، جا کے ان چیزوں سے پوچھو ان کو واجد کیوں ہوا. عزیزان محترم، چونکہ مقالہ بہت لمبا ہو جائے گا، ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے یہ تقریب سعید منعقد ہوئی ہے. اور حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں بڑے بڑے نام ہیں، اور ہم تو صرف ایک ہی نام کو جانتے ہیں، جن کا نام حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ بابا حضور کا فیضان قیامت تک جائے. تو حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب 1951 میں آپ نے حج فرمایا ہے، آپ حج پہ تشریف لے گئے ہیں، اور پھر 5-6 جمادی الاول 1379 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور یہ 5 نومبر 1959 بروز جمعرات بنتا ہے. اور جب آپ کا وصال ہوا تو جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کے جو سجادہ نشین تھے انہوں نے خوشحال خان صاحب کو کہا جو آپ کے خلیفہ تھے کہ آپ جنازہ پڑھائیں، لیکن انہوں نے آگے سید ابرار حسین شاہ صاحب کو کھڑا کر دیا. تو حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمت اللہ کے جنازہ پڑھانے کی سعادت سید ابرار حسین شاہ صاحب کے حصے میں آئی ہے. اور بھینسوڑی شریف رامپور میں آپ کا مزار مقدسہ آج بھی مرجع الخلائق ہے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. تو میں ایک تحریر ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک وفد ہمارے پاکستان سے جو ہے نا حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا عرس پر. تو غالباً سیدنا جلال الدین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی معیت میں وہ گئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کافی سارے لوگ سکھ بھی غیر مسلم بھی آپ کے عرس پر آئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کسی غیر مسلم سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے ہو، کیا کرنے کے لیے آئے ہو. تو انہوں نے کہا ہم نے بعد وصال خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھی ہے. اور کرامت یہ ہے کہ وہ جو غیر مسلم تھا، سکھ تھا، وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ میں ایک دکان پہ بیٹھا ہوں، ایک بابا آیا، اس نے
کچھ تھوڑی سی بحث کی، وہ چلا گیا۔ اور پھر میں وہاں سے جب نکلا تو میں خواجہ حسن شاہ صاحب کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے آیا، تو آگے راستہ تھا، 2 راستے جاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ مزار مقدسہ کس طرف ہے۔ تو میں رک گیا، تو میں نے دیکھا کھیتوں سے ایک بابا آیا، تو اس نے مجھے کہا کہ مزار مقدسہ اس طرف ہے۔ اب میں چلا گیا، اور جب وہاں پہ میں گیا تو آپ کی عرس مبارک کی تقریبات جاری تھی، اور شبی مبارک جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر پردہ تھا۔ جب پردہ ہٹایا گیا تو میں حیران ہو گیا، جو راستے بتانے والا بابا تھا وہ حضرت خواجہ محمد حسن شاہ، یعنی قیامت تک یہ لوگ مزار مقدسہ میں رہ کر پھر بھی راستہ بتاتے ہیں کہ حق کا راستہ کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خانقاہوں سے نسبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی۔ تجھے دیکھنے سے پہلے بڑا بوجھ تھا یہ جینا، ہمیں زندگی بھی ساجن تیرے دم سے راس آئی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔